नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मौजज़ा का आज 26वां हिस्सा पेश है। और जिस तरह कल मैंने अर्ज़ किया था, आज हमारा मौजू होगा एजाज़ुल कुरान का एक नादिर और नया पहलू। हकीकत यह है कि जिस तरह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ला तनक़ज़ी अजाइबुल कुरान वला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद्द फ़त्लूहु। लोगों, कुरान करीम की हैरान कुन चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। वला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद्द, और ये कुरान ऐसी किताब है, ये अपने पढ़ने वाले को कभी उकताहट का शिकार नहीं होने देगी। फतलू हो तो सरवर आलम फरमाते हैं लिहाजा तुम इस किताब को पढ़ा करो। जाहिर है जब आप फरमाते हैं इस किताब को पढ़ा करो, इसमें यह भी शामिल है कि इस किताब को समझ के पढ़ा करो। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कायनात के सरबस्ता राज सामने आते रहेंगे। कुरान करीम की जो आज बहुत सारी चीज़ें हमें बेहतर अंदाज में समझ नहीं आती, आने वाले वक्तों में वो और भी बेहतर अंदाज में समझ आने लगेंगी। इसीलिए तो अल्लाह हमें बार बार हुक्म देता है कि आप तहकीक करें, आप गौर व फिक्र करें, आप मज़ाहिर कायनात को ऐसी निगाह से देखें कि आपको पता चले कि अल्लाह मियाँ ने हम पे कैसे एहसान कर रखे हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाअल्लाह कुरान करीम के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमारे सामने आने वाले वक्तों में आएंगे। उसका सबब यह है कि अल्लाह ने ये किताब 100 साल के लिए या 1400 साल के लिए नहीं भेजी। अल्लाह ने ये तो किताब क़यामत तक के लिए हमारे पास भेजी है। आज जो हमारा मौजू है वो दरअसल दौरे हाजिर में लिसानियात के मैदान में जो काम हुआ उससे कुरान का एक नया पहलू सामने आया है। इसको अंग्रेजी में सिमेंटिक एक्सटेंशन और अरबी में इसको अत्ततव्वुर अद्दलाली कहते हैं। अत्ततव्वुर अद्दलाली या सिमेंटिक एक्सटेंशन से मुराद ये है कि दुनिया की जितनी ज़ुबानें हैं, मसलन मैंने अर्ज़ किया था दुनिया में 6500 ज़ुबानें हैं, जिनमें से कम व बेश 4000 ज़ुबानें मर रही हैं और इनमें से 2500 ज़ुबानें ऐसी हैं जो इस वक्त दुनिया में अफराद मुआशरा के माबैन राब्ते का काम देती हैं। जब मैं कहता हूँ कि अफराद मुआशरा के माबैन राब्ते का काम देती हैं तो हमारी सिंधी है, पश्तो है, बरोही है, पंजाबी है, उर्दू है, फ़ारसी है, अरबी, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी, ये सारी ज़ुबानें जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं ये अफराद मुआशरा के माबैन राब्ते का काम देती हैं। इसमें जावा या कंप्यूटर की ज़ुबानें ज़ाहिर है इसमें शामिल नहीं हैं। इन सारी ज़ुबानों में एक फिनोमिना और एक कानून फितरत है जो कारगर है और हम वक्त कार फरमा है दुनिया की सारी ज़ुबानों में, कि इन सारी ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं वक्त के साथ अपने मानी बदल लेते हैं। अच्छा, इसको साख्तियात के माहिरीन और स्ट्रक्चरलिज्म के जानने वालों ने पोस्ट मॉडर्न एज में इन्होंने इसको यूं कहा, मैं अंग्रेजी का जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, द फॉर्म इज परमानेंट एंड द कंटेंट मूव्स। इसका मतलब यह है कि अल्फाज अपनी शक्ल बहाल रखते हैं, उनका मग़ज़ और उनका मफ़हूम बदल जाता है। और नाज़रीन किरामी, ये सच है, दुनिया की सारी ज़ुबानों के बारे में ये सच है। हम इसमें देखेंगे कि कुरान करीम एक्सेप्शन कैसे है, और यही कुरान का एक एजाज़ का एक नया पहलू है। मैं अंग्रेज़ी और उर्दू दो ज़ुबानों से आपकी खिदमत में मैं कुछ मिसालें अर्ज़ करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि द फॉर्म इज़ परमानेंट एंड द कंटेंट मूव्स। लफ्ज़ वही रहता है, उसका माना बदल जाता है। मिसाल के तौर पर ये
جے پامر ہے، میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہوں گا، جے پامر بہت بڑا ماہر لسانیات ہے۔ 1970 میں مجھے یاد پڑتا ہے اس کی کتاب لندن سے شائع ہوئی، کتاب کا نام تھا سیمینٹکس، یعنی علم معانی کہہ لیں یا معنویات کہہ لیں، سیمینٹکس کا اردو والے کئی ترجمہ کرتے ہیں کہ لفظ اور معنی کا باہم کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں سیمینٹکس اس کی کتاب کا نام ہے۔ تو یہ جے پامر لکھتا ہے کہ 300-350 سال پہلے یہ لفظ نائس، NICE، نائس انگریزی میں اور انگریزی کلچر میں نہایت بھدی گالی تھا، یعنی یہ ایک ایسی گالی تھا کہ اگر آپ کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، بہن کو اگر آپ نائس کہہ دیتے تو وہ لاٹھیاں بھالے لے کے آپ کے سامنے آ کھڑے ہوتے کہ تم ہوتے کون ہو ہماری بچی کو نائس کہنے والے۔ گزشتہ 300 سال کے سفر میں انگریزی میں نائس کا معنی اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی بالکل نیگیٹو سے وہ پوزیٹو ہو گیا۔ اور آج ہم کسی بچی کو، کسی اسٹوڈنٹ کو کہیں یو آر نائس لیڈی، وہ آگے سے کہتی ہے تھینک یو سر۔ تو ناظرین گرامی یہ دیکھیں کہ ورڈ میننگ ریلیشن شپ، لفظ اور معنی کا جو باہم تعلق ہے وہ امر نہیں ہے دنیا کی زبانوں میں۔ لفظ اور معنی کا تعلق ہمیشہ وہ بدلتا رہا، وہ فلوئڈ رہا، وہ کبھی جامد و ساکت نہیں ہو سکا۔ میں ایک اور بہت بڑی مثال میرے سامنے، مثال کے طور پر کنگ جیمز کی بائبل ہے، اس کا ورشن 1611 عیسوی کا، 1611 عیسوی کا۔ پھر میرے سامنے ورشن ہے کنگ جیمز کی بائبل۔ کنگ جیمز کی بائبل سب سے سچی بائبل، سب سے اتھینٹک بائبل پوری مسیحی دنیا میں مانی جاتی ہے۔ میرے سامنے اس کا ایک اور ورشن ہے 1901 کا۔ پھر میرے سامنے اس کا ایک اور ورشن ہے 1952 کا، 1952 کا ورشن۔ یہ جو 52 کا ورشن ہے کنگ جیمز کا، ہولی بائبل کا، یہ آپ نکال کر دیکھیں تو اس کے پریفیس میں لکھا ہوا ہے کہ گزشتہ کچھ دہائیوں میں لفظوں نے اپنے معنی بدل لیے ہیں، اینڈ ایٹ لیسٹ، یہ یعنی پچھلی اشاعت کے بارے میں وہ پبلشر کہتا ہے ایٹ لیسٹ more than 300 words have substantially changed their meanings، یعنی کچھ جوہری فرق وقوع پذیر ہوا ہے بائبل کے لفظوں میں۔ 300 سے زیادہ الفاظ نے اپنے معنی بدل لیے، لہٰذا ہم نے پرانے معنی بحال رکھنے کے لیے یہ 300 سے کچھ اوپر الفاظ ہم نے بدل دیے ہیں۔ ناظرین گرامی یہی سبب ہے جب بھی ہولی بائبل چھپتی ہے، آپ آج بھی جا کے ہولی بائبل خریدیں، جب بھی بائبل چھپتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسٹینڈرڈ، ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورشن۔ ناظرین گرامی قرآن کریم کا آج تک کوئی ریوائزڈ ورشن شائع نہیں ہوا، قرآن کریم کا آج تک کوئی ریوائزڈ ورشن شائع نہیں ہوا۔ ہاں باقی الہامی کتابوں کے ریوائزڈ ورشن 50 سال بعد، 70 سال بعد، 100 سال بعد شائع کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ اپنے معنی بدل لیتے ہیں۔ یہ انگریزی کی بہت ساری مثالیں شاید آپ کو اچھی طرح سمجھ نہ آئی ہوں، میں اردو زبان سے آپ کو کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اردو کی تو عمر ابھی، وہ جس طرح محاورے میں کہتے ہیں کہ جمعہ 8 دن، ابھی یہ زبانوں کی عمریں دراصل 200 سال 300 سال وہ پلک جھپکنے میں وہ گزر جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے 1802 میں گل کرسٹ نے فورٹ ولیم اورینٹل کالج میں میر امن کی کتاب باغ و بہار شائع کی۔ اچھا، پلاٹ ایسا ہے باغ و بہار کا
کہ عفت معاب بہت پاکباز عورتیں باہم بیٹھی، وہ محو گفتگو تھی۔ تو میر امن ان کے بارے میں لکھتا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، یہاں ایک دو لفظ ایسے جو آج کل بہت اچھے معنی نہیں دیتے، وہ مجھے استعمال کرنے ہوں گے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ میر امن لکھتا ہے کہ بہت پاکباز ماحول ہے، اس میں چند رنڈیاں باہم بیٹھی محو گفتگو تھی، چند رنڈیاں باہم بیٹھی محو گفتگو تھی۔ آپ حیران ہوں گے 1802 میں، یعنی آج سے 216 سال پہلے چھپنے والی کتاب میں یہ لفظ بیوی کے لیے، بہت پاکباز عورت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آج یہ لفظ دیہاتوں میں بیوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، شہروں میں بہت گندے مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور مثال، اگر میں معافی چاہتا ہوں، یہ مجھے ایک دو لفظ اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بولنے پڑ رہے ہیں۔ میر تقی میر بہت بڑے شاعر تھے، 1810 میں فوت ہوئے۔ میر تقی میر، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو، یہ میر تقی میر کو ہمارے سارے اردو خواندہ لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے ناصر کاظمی، جن کا مشہور شعر تھا کہ دل تو تیرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی ناصر کاظمی نے انتخاب میر کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب شائع کی۔ اس میں انہوں نے میر کی ایک نظم شائع کی، حجب در خانہ خود۔ میر غریب آدمی تھے اور ان کا اپنا گھر شدید بارشوں میں زمین بوس ہو گیا، چھت گر گئی، اور وہ اپنے زمین بوس گھر کو دیکھ کے تو میر کہتے ہیں، یعنی یہ میر کی اپنی نظم ہے، حجب در خانہ خود، اپنے گھر کی وہ حجب کرتے ہیں۔ تو میر کہتے ہیں، میر جی اس طرح سے آتے ہیں، میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آج سے 200 سال پہلے یہ لفظ اس زمانے میں وہ معنی نہیں دیتا تھا جو آج دیتا ہے۔ اس زمانے میں یہ لفظ خانہ بدوش کے لیے، بے گھر کے لیے، ہوم لیس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت واضح ہو گئی ہوگی کہ فارم از پرماننٹ اینڈ دا کنٹینٹ مووز، لفظ وہی رہتا ہے، اس کا معنی وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ لفظ جو پہلے خانہ بدوش کے لیے استعمال ہوتا تھا آج کسی اور طبقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے 50 سال بعد کسی اور طبقے کے لیے استعمال ہونے لگے۔ ناظرین گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ ایک زمانہ تھا جب مہتر کے لیے لوگ بادشاہ کے پاس بھاگے بھاگے جاتے تھے، صوبے دار کے لیے صوبے دار گورنر کو کہتے تھے۔ آج پاکستانی صوبے کے کسی گورنر کو آپ صوبے دار کہہ دیں، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ آج گورنر صوبے دار کہلانا پسند نہیں کرتا۔ دا فارم از پرماننٹ، صوبے دار وہی ہے لیکن اس کا معنی بدل گیا ہے اور اس کا اطلاق بدل گیا ہے۔ ایک اور بہت بڑی مثال جو آپ کو حیران کر دے گی، آج سے 100 سال 125 سال پہلے کی اردو میں بدھو صاحب عقل و فراست کو کہا جاتا تھا، اور یہ بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں اس کی ڈیریویشنز ابھی تک ان معنوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا وہاں کسی شخص نے کسی سے کہنا ہو کہ مجھے سمجھاؤ، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں لالا میں کو بدھا، لالا میں کو بدھا، یہ مجھے سمجھاؤ۔ سندھی میں بدھی عقل کو، فہم و فراست کو کہتے ہیں، اور اردو میں کبھی بدھو عقل مند کو کہتے تھے۔ آج
ایک ابلہ کو، ایک سادہ آدمی کو، ایک بیوقوف آدمی کو کہتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی عجیب و غریب لفظ کہ جس کا معنی یہاں اور ہے، کسی جگہ پہ اور ہے، یہ دراصل علی عباس جلال پوری نے ایک کتاب لکھی، بہت خوبصورت کتاب، خرد نامہ۔ خرد نامے میں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جنوبی ہندوستان میں بھی اردو بولی جاتی ہے، یہاں تو آپ چٹکلے چھوڑتے ہیں، چٹکلا ہم لطیفے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس جگہ پہ ہندوستان میں چٹکلا، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور اس کو تلاش ہو کہ مجھے کوئی اچھا شوہر مل جائے، اور وہ کسی کو قابو کر لے اور اس سے شادی کر لے، تو ایسے شوہر کو جو کسی بیوہ کے ہتھے چڑھ جائے، وہاں اس کو چٹکلا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں چٹکلا کا معنی اور ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں لفظ وہی رہتا ہے، اس کا معنی ناظرین گرامی بدلتا رہتا ہے۔ تو اسی اصول کو ہم نے قرآن کریم پہ لاگو کیا، قرآن کریم پہ لاگو کیا۔ 1400 سال بیت گئے، 1450 سال۔ قرآن کا صرف ٹیکسٹ ہی محفوظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کا اپنے معنی کے ساتھ تعلق بھی محفوظ ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کسی عام آدمی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو قوانین فطرت کے خلاف ہو، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ ایک نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جو قوانین فطرت کے بالکل الٹ ہو۔ قانون فطرت تو یہ ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں کے الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معنی بدل لیتے ہیں۔ قرآن کریم 1450 سال سے اسی قانون فطرت کو توڑ رہا ہے۔ قرآن کا صرف اس کی نص اور اس کی ٹیکسٹ ہی محفوظ نہیں ہے، قرآن کریم کے جملہ الفاظ کا معنی کے ساتھ جو 1450 سال پہلے تعلق تھا، آج تک وہ تعلق اسی طرح قائم ہے۔ یعنی گویا جو قرآن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مفہوم ہمارے دل میں آتا تھا، بخدا 100% وہی مفہوم قرآن کا آج ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو گویا قرآن seems to have broken this natural phenomena۔ قرآن یہ قانون فطرت لگاتار توڑ رہا ہے، اور یہ نبی پہ اترنے والی کتاب ہے، لہٰذا قرآن کریم کو ہم ایک مسلسل معجزہ قرار دیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اس سیریز کا نام رکھا، یہ آج اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا کہ کیوں قرآن مسلسل معجزہ ہے۔ نبی کے ہاتھ سے یہ معجزہ آیا، اور یہ کتاب لگاتار ورڈ میننگ ریلیشن شپ کو قائم کیے ہوئے ہے، جبکہ دنیا کی کسی زبان میں ورڈ میننگ ریلیشن شپ امر نہیں ہوتی۔ اور آخری بات میں عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا ناظرین گرامی کہ آج عربی زبان کی تقریباً 2000 سال کی عمر ہے۔ یہ کبھی کبھی یہ مستشرق چاہے یہودی ہوں، ایک ایسا وقت ادیب پہ ضرور آتا ہے کہ اس سے سچی بات سرزد ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن ڈی سی، واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹی ہے، اور وہ آرٹس میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور اس کا ایک پروفیسر ہے، اپنے نام سے وہ یہودی لگتا ہے، جیروسلاف، عربی زبان کا استاد ہے۔ عربی زبان کے بارے میں کہ آپ حیران ہوں گے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 350 250 300 سال پہلے کی تحریریں ہمارے پاس ہیں، وہ بالکل آج کی عربی میں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا عربی میں کوئی کلاسیکل نہیں ہے، کوئی ماڈرن نہیں ہے، وہ آج کی عربی میں ہے۔ دراصل عربی زبان کو ڈیولپ ہونے کے لیے ایسا ماحول دیا گیا جو کسی اور زبان کو نہیں دیا گیا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو عالمگیر پیغام کا مرکب اور عالمگیر پیغام کا وہیکل بنانا تھا۔ تو یہ جیروسلاف عربی زبان کی پیدائش کے بارے میں کہتا ہے۔ اب اس کو پتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی
400 سال 300 سال پہلے کی عربی عبارتیں ہمارے پاس ہیں، اور وہ بھی پورے طور پر اپنی رانائی اور حسن کے ساتھ موجود ہیں، بہترین عربی میں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وینس لائک the Arabic language was born in perfect state of beauty۔ جس طرح یہ وینس محبت اور حسن کا مجسمہ ہے، اس نے حسن کی اوج کمال تک پہنچتے ہوئے کوئی مختلف سٹیجز اس نے عبور نہیں کی۔ تو عربی کے بارے میں کہتا ہے وینس لائک Arabic language was born in perfect state of beauty۔ ناظرین گرامی، اس پرفیکٹ سٹیٹ آف بیوٹی کا ایک اور مظہر بھی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں اشارتاً کہا تھا کہ کوٹ مٹھن کے خواجہ فرید ہیں۔ خواجہ فرید جب یہ کہتے ہیں، یہ رحیم یار خان سے قریب ہے کوٹ مٹھن، پنجاب ہی کا حصہ ہے، جنوبی پنجاب کا، تو وہ کہتے ہیں کہ سانول موڑ مہاروے، اے سانول پھر سے ہمارے گھر کا پھیرا ڈالو، پھر سے تم ہمارے پاس آؤ، سامل موڑ مہاروے۔ اب میں متردد ہوں، مجھے نہیں پتا کہ سامل کے کیا معنی ہیں۔ اگر میں نے سامل کے معنی سمجھنے ہیں تو مجھے پھر سرائکی ادب پڑھنا پڑے گا، مجھے خواجہ فرید کو پڑھنا پڑے گا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، جب کسی لفظ کے معنی کا تعین کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس زبان کے ادب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ عربی میں کہا گیا الشعر دیوان العرب، عربوں کی پوری زندگی کا ریکارڈ ان کے ادب میں ہے۔ صحابہ کہا کرتے تھے اگر کسی کو قرآن کا لفظ سمجھ نہیں آتا فتشوہ فی اشعار العرب، عربوں نے اپنے ادب میں، اپنی شاعری میں اس لفظ کو کس طور پر استعمال کیا ہے وہاں دیکھو۔ ناظرین گرامی، قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب بھی عربی کے کسی لفظ کے مفہوم کا تعین کرنا ہو، ہم سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں قرآن نے اس لفظ کو کس مفہوم میں باندھا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے اس لفظ کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ ناظرین گرامی، کل انشاءاللہ قرآن کریم کے کسی اور موضوع پہ ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ اس رمضان میں جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔